कैप्टन ईमान आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू वेरी मच कैप्टन ईमान, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई. और कैप्टन ईमान के बिल्कुल साथ मौजूद हैं कैप्टन मोहम्मद वक्कास. थैंक यू वेरी मच कैप्टन मोहम्मद वक्कास, आपने मसरूफियत में से वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए. और कैप्टन वक्कास के बिल्कुल साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल बासित साहब, आप भी अपनी गूनागूं सरगर्मियों में से आपने टाइम निकाला, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए. जबकि बहुत शुक्रिया आपका नायब सूबेदार तनवीर हुसैन साहब, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं. कैप्टन आदिल हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं. थैंक यू कैप्टन आदिल. कैप्टन वक्कास, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, दौरान जंग हमारे जो फ़ौजी अफसरान होते हैं, जो फ़ौजी जवान होते हैं, उनकी कैफियत क्या होती है? एक तरफ मुल्क है, एक तरफ सरहद है और एक बहुत भारी जिम्मेदारी है, क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक आपने बात की है फ़ौजी अफसरान की, जो फ़ौजी अफसरान की स्पिरिट और जज्बा होता है वो फर्दर इनकलकेट करता है नीचे जवानों तक. बिल्कुल सही. तो अगर इसको स्पेसिफिकली कैटेगराइज किया जाए तो मेरे ख्याल में कि मुनासिब नहीं होगा. जो जज्बात ऊपर हाईएस्ट कमांड के होते हैं वही नीचे लड़ने वाले जवान के होते हैं. लेकिन उसके लिए अफसरान का बज़ात खुद जज्बाती तौर पर और आसाबी तौर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है. कैफियत आपने बात की दौरान जंग, तो दौरान जंग जो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑफिसर का या सिपाही का, वो तो होता है अपने दुश्मन को नेस्त नाबूद करने का. बिल्कुल ऐसे ही. लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं फ़ौजी अफसर पर, जिसको उस वक्त कमांड न सिर्फ ख़ुद को कंट्रोल करके करनी होती है बल्कि अपने नीचे मौजूद सबऑर्डिनेट्स को भी अच्छे तरीके से हैंडल करके और अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचना होता है. तो मेरे ख्याल में कि फ़ौजी अफसर का दौरान जंग जज्बाती होना, उससे ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास होना बहुत ज़रूरी है. उसके अपने असाब पर कंट्रोल होना, काबू होना बहुत ज़रूरी है. तो जज्बात तो हुब्बुल वतनी जो है वो तो हमारी, चाहे वो कोई यूनिफॉर्म्ड पर्सन है या फिर सिविलियन है, अगर तो वो जज्बे जिहाद से सरशार है और अपने मुल्क से मोहब्बत उसके खून में दौड़ रही है, बिल्कुल सही, तो वो उसी तरह लड़ेगा जैसे लड़ना चाहिए मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए. तो जज्बा मौजूद होता है. लेकिन जब जंग एक दफ़ा शुरू हो जाती है तो उसके बाद जज्बे के साथ साथ आपका टैक्टिक्स जिसे हम कहते हैं, ज़हनी तौर पर मजबूत होना, असाबी तौर पर मजबूत होना, जिस्मानी तौर पर मजबूत होना और अपनी टीम को एज ए लीडर साथ लेके चलना. बिल्कुल सही. तो यकीनन ये बड़ा चैलेंजिंग काम होता है और बड़ा एक चैलेंज भी है. आप की ही वजह से आपकी पूरी टीम जो है वो मोटिवेट होगी और आपकी डायरेक्शन उस दौरान जंग बड़ी ज़रूरी होती है. हमारे साथ मौजूद हैं, आपका तारुफ मैं करवा चुका हूँ, स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल बासित साहब, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं. मैं ये कह सकता हूँ कि आज हम आपको जो है वो ग्राउंड में देख रहे हैं. हम आपको हमारे ऊपर से जो है बाज़ों का जंगी जहाज़ गुजर जाते हैं या आपकी मुख्तलिफ़ फॉर्मेशंस हमें देखने को मिलती हैं मुख्तलिफ़ त्यौहारों के ऊपर. आज आप हमारे सामने मौजूद हैं. अब्दुल बासित, ये बताएं, जब आप लोग वतन की हिफाजत के लिए और ख़ास तौर पे वतन की सलामती के लिए जब आप लोग फ़िज़ा में होते हैं, आप तो फ़िज़ा के हमारे हवाओं के शाहीन हैं, फ़िज़ा के सिपाही हैं, आपके लिए क्या चैलेंज होते हैं, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? नीचे से देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि पायलट जूम करके जनाब गुजर गया, कहीं के कहीं गायब हो गया. तो उस वक्त क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं और आपकी अपनी कैफियत क्या होती है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने इनवाइट किया एंड प्रोवाइड अस दिस फोरम कि हम इंटरेक्ट कर सकें टू आवर कंट्रीमैन बाय वर्च्यू ऑफ दिस चैनल. बात आपने की कि जो आप हवाओं में देखते हैं कि जहाज़ तेज़ रफ्तारी से जाता है और नीचे से आप लोग देखते हैं और एक उसको रश की निगाह से. अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप यकीन करें, आपके जितने भी हम वतन हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, जब आप लोग ऊपर से मिराज हो, JF-17 थंडर हो, F-16 हो या कोई भी प्लेन लेके आप लोग जब गुजरते हैं ना और बादलों में गुम हो जाते हैं, जो नीचे आपके हम वतनों के जज्बात होते हैं ना, वो बड़े दीदनी होते हैं, आपको भी महसूस होते होंगे. ऐसा ही है, बिल्कुल. मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, आपकी सेकंड करता हूँ आपकी बात को. मैं इससे एक वाक़या मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है. मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो कॉलेज की लोकेशन ऐसी थी कि वो बिल्कुल रनवे एयरपोर्ट के बिल्कुल पास थी, जो एयरफोर्स का बेस था. तो जब जहाज़ वहाँ से टेक ऑफ करते थे और मैं जब ऊपर देखता था तो एक दफ़ा मैं देख रहा था, लॉन में बैठा हुआ था और ऊपर देख रहा था जो फाइटर ऊपर से गुजरे
اور میرا دوست مجھے کافی مطلب پتہ نہیں کب سے آبزرو کر رہا ہوگا مجھے کہ میں دیکھوں اس کو یہ کیا کرتا ہے. تو ایک دن وہ میرے پاس آیا, وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. تو اس نے مجھے ایک بات کی, بڑی اچھی بات کی انہوں نے, کہ اگر تمہیں شوق ہے اور ایک ولولہ ہے تمہیں کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکو, اور تمہیں جہاز اڑانے کا شوق ہے, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک دن انہی جہازوں میں ان کو خود اڑا رہے ہوں گے, اور ہم آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہوں گے, اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ہمارا دوست ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. اور وہ اس سے میری پھر بعد میں بات بھی ہوئی, اور اس نے مجھے بہت اس کو خوشی ہوئی, اور اس نے کافی اپریشیٹ بھی کیا کہ جو میں نے بات کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی. اور میں اس چیز کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے کہ کیا جذبات ہوتے ہیں, اور آپ اوپر سے جب دیکھتے ہیں ایک کیفیت ہی ڈفرینٹ ہے, اس کو میں الفاظ میں بیان کو الفاظ. اچھا, میں آپ سے نا ایک سوال ضرور کروں گا عبدالباسط. وہ ہم نے ایک مضمون پڑھا تھا, پتہ نہیں شاید 9th میں یا 10th میں, یا اس سے پہلے تھا, ہز فرسٹ فلائٹ, آپ کو یاد ہوگا اس کی پہلی پرواز جو تھی. تو آپ کی جو پہلی پرواز تھی وہ میں آپ سے ضرور سنوں گا, لیکن اس سے پہلے میں ذرا تشریف لے کر آنا چاہوں گا. ہمارے آپ کے بالکل ساتھ موجود ہیں نائب صوبیدار تنویر حسین صاحب. آپ کو ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ پاکستان کے گوشے گوشے میں پوسٹڈ رہے. زمانہ امن ہو, زمانہ جنگ ہو, بڑے سے بڑا آپریشن ہو, آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سارے واقعات بھی ہوں گے, لیکن اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اگر ہم پاکستان کی جغرافیائی حدود کی بات کریں تو یہ بڑی اہم ترین حدود ہیں. میرے خیال میں دنیا کے چند ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ہر طرح کا موسم پایا جاتا ہے, ہر طرح کا یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ بڑا ایک یونیک انوائرمنٹ ہے. جغرافیائی اعتبار سے اس ملک کو, خاص طور پہ ہماری مسلح فوج کو, پاک فوج کو, کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا بہت بہت کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. دیکھیں, یہ جیسے تمام موسم موجود ہیں, اسی طرح ہمارا ملک پاکستان ہے, اس کے جو دائیں بائیں دشمن بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ان سے بچنے کے لیے جو ہے ہمیں اقدامات ہماری آرمی اٹھا رہی ہے, کر رہی ہے. تو انڈیا کا بہت بڑی سرحد ہمارے ساتھ لگتی ہے. انڈیا کی سرحد جیسے دوست ہیں وہاں انڈیا جیسے دشمن بھی موجود ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح پھر ساتھ افغانستان کی سرحد ہے, افغانستان کی سرحد ہے. دہشت گرد بہت زیادہ وہ بالکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. جی بالکل. جس کو روکنے کے لیے ہماری افواج نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. 2006-07 سے یہ شروع میں, ابھی الحمدللہ بہت زیادہ کنٹرول بھی کر لیا ہے دہشت گردوں کو ہم نے, لیکن اس کے باوجود ابھی تک خطرہ ختم نہیں ہوا. اس کا چیلنج کا سامنا ہمیں ہے, اس کے لیے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں, اور آگے انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. اسی سے ریلیٹڈ میں تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا تعارف میں آپ کو کرا چکا ہوں. ہمارے ساتھ کیپٹن عادل موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ کیپٹن عادل, ایک دفعہ دوبارہ آپ کا بہت شکریہ. آپ بھرپور انداز میں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میرا جو سوال ہے, جو میرے اندر ایک تشنگی ہے, آپ اس کو دور کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, جب بھی ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کرتے ہیں تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس قوم کے جانباز بیٹوں, اس قوم کے بہادر سپوتوں نے جو بے دریغ قربانیاں دی ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے یہ برملا ہے. میرے خیال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جوانوں نے تقریباً 80,000 سے زائد اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں, صرف پاکستان کی بقا اور پاکستان کے امن کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانا اور اس جنگ کے اندر فتح حاصل کرنا, میں ایک ایسی جنگ کی بات کر رہا ہوں, میں بات کروں گا افغانستان کی, جہاں سے امریکہ گھٹنے ٹیک کے واپس گیا ہے, اور پاکستان آج آپ لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے وہاں سرخرو ہوا ہے. تو یہ کتنا بڑا چیلنج تھا, کتنا بڑا ٹاسک تھا ہماری مسلح افواج کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا. دیکھیں, دہشت گردوں کے خلاف پاکستان فوجی اور پاکستان آرمی, بینگ آرمی آفسر, جب میدان کے اندر اترتا ہے تو وہ ہمیشہ اس جذبے کے ساتھ اترتا ہے کہ وہ سرخرو ہو کر واپس آئے گا اور وہ دشمن کو شکست دے کر واپس آئے گا. دیکھیں, فیلڈ کے اندر فوجی کی صرف یہ فزیکل ڈیمانڈز نہیں ہوتی ہیں, وہ مینٹلی بھی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اور فزیکلی کیونکہ اس کو ٹرین اس لحاظ سے کیا گیا ہے. دہشت گردوں کے خلاف جب پاکستان آرمی نے جنگ جو کہ ہم لڑ رہے ہیں, ابھی تک لڑے ہیں, اس کے کئی فیزز ہیں. تو جب بھی ہم جنگ کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ہمارا صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے جوانوں کو سیو کریں بلکہ دشمن کو ایسی کاری ضرب لگائیں کہ وہ دوبارہ ہماری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. کیپٹن ایوان, میں شروع کرنا چاہوں گا
وہ کیا جذبہ تھا, کیا فیلنگز تھیں جب آپ پاکستان آرمی کو جوائن کر رہی تھیں اور آپ کا پہلا دن پاکستان آرمی میں ایز سولجر, ایز کیپٹن؟ تو تھوڑا سا میں چاہوں گا تمام سننے والوں کو وہ جذبہ, وہ کیفیت ضرور بتائیں. Thank you for inviting us over. Thank you very much. It's always an honor to be part of an organization جس کی بہت عزت ہو, اور جب انسان یونیفارم پہنتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا بیسٹ ورژن بن کر سامنے آئے, چاہے وہ پروفیشنلی ہو یا ان ٹرمز آف مورلز ہوں, کیونکہ آرمی نہ صرف آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہاؤ ڈیڈیکیٹڈ اینڈ لوئل یو ہیو ٹو اسٹے ٹورڈز یور نیشن, وہ آپ کو مورل اپ برنگنگ بھی کرتی ہے. ہماری پی ایم اے کی ٹریننگ میں مورلز پہ بہت فوکس ہوتا ہے, تو آئی تھنک اس نے اٹ ہیز میڈ می اے بیٹر پرسن. اور سنس بابا کو بھی دیکھا تھا یونیفارم پہنے, اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تو اٹ ہیز آلویز بین این انسپریشن اور سینس آف بلانگنگ آتی تھی ہمیشہ. تو اٹ ہیز بین اے بیوٹیفل جرنی سو فار, اور ہمیشہ یونیفارم پہن کے ایک عزت کا احساس ہوتا ہے اور سینس آف ڈیوٹی فیل ہوتی ہے. بالکل تو اٹس رسپانسبلٹی اور پاور. میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. پلیز. آپ کے ساتھ بچپن کے بہت سارے آپ کے فرینڈز ہوں گے نا, جو آپ کے ساتھ پڑھی ہوں گی اسکول کے اندر, ہو سکتا ہے کوئی مونٹیسری میں پڑھی ہوں اور کسی نے کالج میں, یونیورسٹی میں. وہ جب آپ کو یونیفارم میں آپ کی ساری فرینڈز دیکھتی ہیں تو ان کے تاثرات کیا آتے ہیں, ذرا ان کے بارے میں بتائیں. اس وقت ظاہر ہے تھوڑا بہت پراؤڈ تو فیل ہوتا ہوگا کہ ماشاء اللہ آپ اس قوم کی جاں باز بیٹی بن چکی ہیں. بالکل. پہلے صرف دوستوں سے پیار ملتا تھا, پیار کے ساتھ عزت بھی ملتی ہے, تو اٹس این ایڈڈ بینیفٹ. اور تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, خاص طور پہ لیڈیز کو, کہ آرمی میں شمولیت کس طرح اختیار کی جاتی ہے آفٹر ڈفرینٹ پروفیشنز لے کر. فار ایگزامپل کوئی ڈاکٹر انجینئر بن جاتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ آرمی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو, تو زیادہ آدھے شوق میں ہوتے ہیں کہ جی. بڑا اچھا آپ نے مجھے سوال دیا, بہت اچھا آپ نے مجھے پوائنٹ دیا. یہ اویئرنیس آج ہم اس پروگرام میں آپ سے ضرور لے کے جائیں گے کہ مطلب ایک انجینئر, ایک ڈاکٹر جو ہے, کیا وہ پاکستان آرمی میں آ سکتا ہے, اس کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. کیپٹن ایمان نے بڑی اچھی بات کی ہے, وہ کیا مراحل ہوتے ہیں جن مراحل کو طے کر کے آپ بھی پاکستان آرمی کے اندر شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. کیپٹن وقاص, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور میرے سوال کا جواب آپ بہترین انداز میں دے سکتے ہیں. ایک فوجی کو اعصابی طور پہ اپنے آپ کو بڑا مضبوط رکھنا پڑتا ہے, اس کی کیا پریکٹس ہے, کس طرح آپ لوگ اپنے آپ کو اعصابی طور پہ بہت زیادہ مضبوط رکھتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو اعصابی طور پہ خود کو مضبوط رکھنا یا ایک موٹیویشن ہونا ایک آرمی آفیسر کے لیے, ایک سپاہی کے لیے, وہ اچانک سے نہیں آتی. یہ چیز آپ کو اوور دا پیریڈ, اوور اے لائف اسپین ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. جو رہی صحیح کثر ہے وہ آپ کی ملٹری ٹریننگ پوری کر دیتی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ جو آج کل کی نسل ہے جس نے آگے جا کے ٹیک اوور کرنا ہے, آپ لوگوں نے, ہمارے بعد آنے والے لوگوں نے, تو ان کو ایک نیریٹو پرووائڈ کرنا, ایک موٹیویشن پرووائڈ کرنا اسی اسٹیج سے بہت ضروری ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو ایسا نہیں تھا کہ اچانک سے میں اٹھا صبح اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے پاکستان آرمی جوائن کرنی ہے اور میں پاکستان آرمی کا حصہ بن گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے اور بچپن میں ٹیلی ویژن کے اوپر جب ہمارے شہداء کی کہانیاں سنائی جایا کرتی تھیں تو ہمیں ان سٹوریز سے انسپریشن ملتی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیپٹن کرنل شیر خان جو کہ کارگل وار میں جب ان کی شہادت ہوئی, اور دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ دنیا کو پتہ لگا کہ پاکستان میں ایک ایسا بہادر سپوت موجود تھا جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نہ صرف بہادری کے قصے رقم کیے بلکہ دشمن کے منہ سے بھی اپنی تعریف کروائی, بلکہ جو دشمن ہیں انہوں نے بھی ان کی شجاعت کی داستانیں کتابوں میں رقم کی. ایگزیکٹلی. اور میں کیونکہ بہت چھوٹا تھا اس وقت عمر میں, اور ہمیں اس قسم بچے جو ہوتے ہیں اس قسم کی سٹوری سے انسپریشن حاصل کرتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں آئی بلانگ ٹو اے ویری میڈیوکر فیملی, اور ہمیں یاد ہے کہ ہم صحن میں بیٹھا کرتے تھے شام کے وقت سارے گھر والے, اور سارے دن کی جو رودات ہوتی ہے ایک دوسرے کو سنایا کرتے. جی بالکل, قصے جو ہوتے ہیں قصے. اچھا, ہمارے صحن میں جو بلب لگا ہوا تھا وہ یلو ڈم کلر کا جی بالکل تھا, اس کی لائٹ پڑتی تھی بیک سائڈ سے جب میں چارپائی پہ بیٹھتا.
تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اتنا انسپائر تھا کیپٹن کرنل شیر خان سے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں جا کے ملک اور قوم کی خدمت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر میرے نصیب میں رکھا تو مجھے شہادت کا درجہ بھی نصیب ہوگا. اللہ. اور اس انسپریشن کے ساتھ مجھے یاد ہے جب وہ لائٹ پڑتی تھی تو میں اکثر سائے میں اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ کے اپنی سائے میں داڑھی بنا کے دیکھتا تھا کہ آیا میں کیپٹن کرنل شیر خان کی طرح دکھتا ہوں یا نہیں دکھتا ہوں. کیا بات. تو یہ انسپریشن، یہ موٹیویشن یہ بچپن سے ٹریول کرتی ہے. اور جب آپ اپنے جوانی میں جب آپ نے اپنا کوئی کریئر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی موقع دیتا ہے تو پھر آپ اس موٹیویشن کے ساتھ فوج میں آتے ہیں. اور فوج میں جو آپ کہتے ہیں اعصاب، وہ اعصاب اوور دا پیریڈ بچپن سے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ آخر میں اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر آپ کے سر پہ کوئی ایسی مصیبت پڑتی ہے کسی آپریشن میں، کسی ایسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے، جب آپ کے اعصاب کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے تو آپ اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ساتھ موجود دوسرے کامریڈس کے لیے بھی آپ ایک مثال کے. آپ نے بالکل درست فرمایا. اور آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آرمی کی جو ایک سخت ٹریننگ ہے وہ اعصاب کو بھی بہت زیادہ سخت کر دیتی ہے، اعصاب کو بھی بہت زیادہ مضبوط کر دیتی ہے. بڑی اچھا آپ نے قصہ سنایا. یقیناً یہ وہ گفتگو ہے جس سے ہمارے سننے والوں کو ایک موٹیویشن ملتی ہے. میں اس وقت جناب رخ کرنا چاہوں گا نائب صوبیدار تنویر حسین صاحب. آپ بھی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. آپ نے فیلڈ میں بہت وقت گزارا ہے. آپ فیلڈ میں ابھی گزشتہ روز کی بات ہے، ہم کچھ دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ بات چل رہی تھی. مائنز ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر پاؤں آ جائے تو وہ بلاسٹ کر جاتی ہیں. اس کو کوئی IDs کہہ رہا تھا. پھر اتفاق سے ہمیں وزٹ کرنے کا موقع ملا آرمڈ فورس انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن AFIRM کا وزٹ کا موقع ملا. اور ہم نے وہاں پہ جوانوں کو، افسران کو دیکھا. کسی کی ایک ٹانگ نہیں ہے، کسی کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کا بازو نہیں ہے، اور وہاں پہ وہ ریہیبلیٹیشن کے مراحل سے گزر رہے ہیں. تو میں نے یہ سوچ رکھا تھا جب آپ لوگ ہمارے پروگرام میں آئیں گے تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گا یہ مائنز کیا ہوتی ہیں، یہ IDs کیا ہوتی ہیں، یہ کیسے بلاسٹ کرتی ہیں اور کتنی ڈینجرس ہوتی ہیں، اور آپ لوگ کس طرح اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں. IDs امپرووائز ڈیوائس ایکشن خود ساختہ ایکسپلوزیو ڈیوائسز ہیں جو دشمن نہ صرف بارڈر پہ یوز کرتے ہیں، یہ دہشت گرد اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو مختلف طرح سے یہ اس کو تیار کیا جاتا ہے. دیسی طریقے سے تیار ہو جاتی ہے. مائن ایک پراپر بنا ہوتا ہے جو بارڈر میں آپ بارودی سرنگیں لے آؤٹ کرتے ہیں تاکہ دشمن کراس نہ کر سکے. تو اس کی آگے پھر جا کے مختلف قسمیں، کوئی ایسی IDs ہیں جو ریموٹ سے ایکشن کرتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کے اوپر وزن آئے تو ایکشن کرتی ہے. آگے پھر وزن کی بھی کم وزن سے بھی ایکشن کر، جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ کچھ لوگوں کے پاؤں نہیں تھی، وہ انسانوں کے لیے لگائی جاتی ہیں. صحیح. اس پہ کوئی ہلکا سا بھی وزن آئے تو وہ ایکشن کر جاتی ہے اور بندے کا جو وزن اس کے اوپر اس کو اڑا کے رکھ دیتی ہے. تو خطرناک بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں پھر چھوٹے چھوٹے سپلنر ہوتے ہیں جتنے ساتھ اور بندے ان کو بھی ڈیمیج کرتی ہے. جو اس کے اوپر آئے گا وہ تو ختم ہو جائے گا، باقی بھی نقصان اس سے ہوگا. اور جو ریموٹ والی IDs ہیں یہ کانوائی وغیرہ کے خلاف لگاتے ہیں. دشمن لگا کے چھپ جاتا ہے اور جب گاڑیاں اس کے ٹارگٹ نزدیک آ جاتی ہیں تو وہ بٹن پریس کرتے ہیں اور وہ ID پھٹ جاتی ہے اور اس سے جو ہے نا وہ کانوائی کو نقصان پہنچتا ہے. درست فرمایا آپ نے. بڑی ٹیکنیکلی اس کو ایکسپلین کیا. میں اسکواڈرن لیڈر عبدالباسط آپ بھی موجود ہیں. بہت شکریہ ایک دفعہ آپ کا. بڑی ایک کامن سی بات ہے، بھارت ہر اعتبار سے ہم سے بڑا ملک ہے. ہم ان کی فوج کی بات کریں، اپنے آپ کو سلیکون ویلی کہتے ہیں، مطلب سافٹ ویئر کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اپنے آپ کو آج کل وہ کہتے ہیں. مطلب گو کہ وہ ہر اعتبار سے ہم سے بڑا ملک ہے. لیکن جب ہم حربی صلاحیتوں کی بات کرتے ہیں دونوں ممالک کی فوج کے حوالے سے، تو بھارت آج تک ہمیں کمپیٹ نہیں کر سکا ہماری حربی صلاحیتوں پہ. اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے. بھارت نے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیا کہ ہم نے پاکستان کے اوپر یہ گرا دیا، یہ پھینک دیا. ISPR جو ہے تمام فورن میڈیا کو لے کے پہنچ گئی اس جگہ پہ جہاں بھارت نے اپنے جہاز سے کچھ گرانے کا دعویٰ کیا تھا. وہاں پہ میرے خیال میں شاید کوئی کوڑا کرکٹ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جب ہماری حربی صلاحیتوں کی بات آتی ہے تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ہمارے فضا کے سپاہیوں نے جس پھرتیلے پن کا اظہار کرتے ہوئے ابھی نندن کو اس کے جہاز سمیت پاکستان میں اتارا، اس کی مثال نہیں ملتی. اور اس کے بعد کیا ہوا، اس پہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ محبت کو آگ لگائی جائے، محبت کو آگ لگائی جائے اور اس آگ پہ چائے بنائی جائے. پھر آپ نے اس کو چائے بھی پلائی اور ان کو ٹی بڑی اچھی لگی. یہ پھرتیلا پن، یہ فیصلہ سازی
मतलब फिजा के अंदर ये कैसे आ जाता है सब कुछ? सर चाय की रेसिपी बताइए. इस बात को मैं इस तरह कैप्टन वकास ने इस तरह लेके चलें, बिल्कुल मेंटल टफनेस को इस तरह मैं लिंक करूँगा कि जिस तरह उन्होंने बोला है कि ये वन फाइन डे आप सुबह उठें और इस तरह नहीं होता कि आपने आज जंग में जाना है, और ना इस तरह होना है कि रोज़ जंग नहीं होनी, ठीक है. लेकिन हम जिस तरह हमारी हम लोकेशन वाइज हैं ग्लोब पे, तो आपका इंडिया का बॉर्डर आपसे लगता है, सिमिलरली अफगानिस्तान का बॉर्डर आपसे लगता है, तो हम मल्टीपल फ्रंट्स पे वो कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं. मेंटल टफनेस की बात करें तो हमारी ट्रेनिंग का ये हिस्सा होता है कि अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते टाइम कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट में, लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लाइंग की बात करूं कि अगर आपने टाइम कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट में डिसीजन नहीं लिया तो आप अपना भी नुकसान करेंगे, जान नुकसान, आप अपने जहाज़ का भी नुकसान करेंगे. सिमिलरली जो सिविलियन पॉपुलेशन है जिसके ऊपर आप फ्लाई कर रहे हैं उसका भी नुकसान करेंगे. तो उसके लिए हम डिफरेंट ट्रेनिंग से गुजरते हैं, डिफरेंट मराहिल से गुजरते हैं, चाहे वो एकेडमी में हो, चाहे हम पीस टाइम में, वो हम कहते हैं ना कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर. तो वो इसी बात में कहते हैं कि आप जो ट्रेनिंग में ज़्यादा पसीना बहाएंगे, ज़्यादा एफर्ट करेंगे, ज़्यादा अपने जो है ना एफर्ट पुट इन करेंगे, तो आप वॉर में उतनी आप ईज़ पे होंगे. इसकी मिसाल हमने ज़िंदा मिसाल देखी है 27 फरवरी, जिसने आपने जिक्र किया, अभिनंदन की बात की आपने, उसको शायद ये मालूम नहीं था कि जिनके साथ मेरा वास्ता पड़ा है इनकी ट्रेनिंग किस तरह हुई है. नंबर्स की बात करते हैं तो 1965 में जिस तरह हमारे एयर मार्शल नूर खान ने कहा था कि हमसे वो 3 गुना ज़्यादा बड़ी फ़ौज थी. जी बिल्कुल. 1965 में भी, सिमिलरली 71 में भी, और प्रेजेंटली भी बिल्कुल हमसे वो हर लिहाज से, इकनॉमिकली भी आप देखें, मिलिट्री वाइज भी देख लें, हर लिहाज से हमसे वो आगे हैं. लेकिन एक चीज़ पे हमसे जो है ना वो बढ़तरी हासिल नहीं कर पाए आज तक, वो है ट्रेनिंग. और हम उसी चीज़ की बदौलत जो है ना उनके बाकी सारे चीज़ें जो उनको हमसे एज है उनको हम केटर करते हैं. तो अभिनंदन साहब ने शायद ये गलती की, उसको ये नहीं पता था कि अगले जहाज़ में जिसका मैं ताक़ुब कर रहा हूँ उसमें कौन बैठा हुआ है, कौन सी एयरफोर्स का बंदा उसमें बैठा हुआ है. क्या बात. वो लोग जब उसको पता चला तो बाकी कहानी आपने इस तरह बयान की. जी बिल्कुल. तो उसको हमने फिर ये भी बताया. अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताते हैं कि वो जो जहाज़ था, जिस जहाज़ ने अभिनंदन की सरकोबी करते हुए उनको कहा आओ ज़रा हमारे पास आओ ना, तो मैं चाय पिलाएं, वो जहाज़ कौन सा था, वो कहाँ का बना हुआ था, उस जहाज़ की भी थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए. वो मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कर रहा हूँ कि वो हमारा अपना पाकिस्तान का मेड जहाज़ था JF-17, और बहुत कम ममालिक हैं जो कि जहाज़ बना रहे हैं, और पाकिस्तान उन फहरिस्त में है कि अपना जहाज़ बनाया है, और उस जहाज़ की किल भी है. वाह वाह. बहुत कम जहाज़ों के ऐसा है जो कि जिस तरह उड़ रहे हैं लेकिन उनके कोई किल नहीं है, वॉर में वो प्रूवन नहीं है. तो JF-17 इज़ वन ऑफ दैट एयरक्राफ्ट के जो वॉर प्रूवन है, और उसमें उन्होंने क्लेम किया कि F-16 नहीं किया है, लेकिन वो आपको पता है कंस्पिरेसी प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं. तो सिमिलरली पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी और ISPR ने भी जो फॉरेन मीडियाज़ हैं उनको बुलाया, उनको बताया विद एविडेंस, ज़ुबानी कलामी बात नहीं थी, विद एविडेंस उनको बताया कि ये चीज़ है, और उन्होंने एडमिट किया फॉरेन एजेंसीज ने भी कि हाँ दैट वाज द JF-17 हु किल्ड दी हु फायर्ड दी अभिनंदन एयरक्राफ्ट. आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, और इस बात के बाद पूरी दुनिया के सामने ये बात मोहरे तस्दीक की तरह सब्त हो गई कि हमने सिर्फ जहाज़ बनाया नहीं है, बल्कि जहाज़ की जो सलाहियत है उसका बाकायदा अमली मुजाहरा भी हो गया. बिल्कुल ऐसे ही है. उसकी टेस्टिंग भी हो गई बड़ी बाखूबी, बड़ी कामयाबी के साथ. बड़ी आपने अच्छी बात की. कैप्टन ईमान, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूँगा और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, एक बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, एक तरफ पाकिस्तान दुश्मन से लड़ने में बरसरे पैकार था, एक तरफ हम वॉर एंड टेरर का हिस्सा थे. इस कौम के बहादुर सपूत जांबाज बेटे आए दिन जानों के नजराने पेश कर रहे थे, शहादतें दे रहे थे. तो एट अ टाइम इस कौम की जो मुसल्लह फ़ौज है, हमारी मुसल्लह फ़ौज को दो जो है जगह के ऊपर उन्होंने अपने आप को साबित करना था. जंग के मैदान में तो हम सुरखरू हुए, दूसरी तरफ जो था एक बयानिए की जंग थी, जिसको मेरे ख्याल में हम जदीद दौर के अंदर एक हाइब्रिड वॉरफेयर भी कहते हैं. एट अ टाइम दो चीज़ों से नबुर्द आजमा होना. तो हम अपने बयानिए के जंग के अंदर, जिसको हम हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, उसके अंदर हम किस कदर कामयाब हुए हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये.
پاکستان آرمی اس وقت ود ان دی کنٹری ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے, بارڈر انفلٹریشن سے لڑ رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جنگ ہے, دیٹ از میڈیا وارفیئر, جو کہ بگر پکچر میں سائبر وارفیئر کا حصہ ہے. اور اس کا فوکس ہوتا ہے فالس نیریٹو بلڈنگ پر. بالکل ایسا. اور یہ اٹس ناٹ وداؤٹ پروف. ایک یورپین ڈس انفو لیب, ایک این جی او ہے بروسیلز بیسڈ, اس نے یہ انویسٹیگیشن کے تھرو پروف کیا کہ انڈیا 265 پلیٹ فارم سے پاکستان کے خلاف اوور اے ڈیکیڈ ایک نیریٹو کی جنگ لڑ رہا تھا. اور یہ ان کا مقصد ہوتا تھا کہ سول ملٹری ڈسکارڈ کو ہائی لائٹ کریں, پاکستان میں جو مائنورٹیز کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے اس کو نیگیٹو طریقے سے ہائی لائٹ کیا جائے, اور ریڈیکلائزیشن ایز اے ٹیرر اسٹیٹ اس کو ڈکلیئر کیا جائے. اور یہ نیریٹو بلڈنگ تب ہی ہوتی تھی جب انٹرنیشنل ارینا میں پاکستان کے لیے کوئی امپورٹنٹ فیصلہ ہونا ہوتا تھا. تو بہت ضروری ہے کہ ہماری جو لوگ ہیں, جو ہماری عوام ہیں, وہ اپنے آپ کو میڈیا لٹریٹ بنائیں, وہ اس بات کا شعور حاصل کریں کہ کون سی خبر سچی ہے, کون سی جھوٹی ہے, اور اٹس دیئر نیشنل رسپانسبلٹی کہ وہ کسی بھی خبر کو ان ویریفائڈ ایکسیپٹ نہ کریں, ایبزارب نہ کریں. ویری امپورٹنٹ. اچھا, مجھے یہاں پہ یہ بھی بتائیے, بلکہ تھوڑا سا مشورہ بھی دیں ہمارے تمام سننے والوں کو, کہ ایک عام شخص جو اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے, وہ کیسے کھوج لگا سکتا ہے کہ وہ پوسٹ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں درست ہے یا وہ صرف ایک جھوٹ کا منبع ہے؟ ملٹیپل پلیٹ فارم سے تصدیق کرے اس خبر. صحیح, دس از ویری امپورٹنٹ. اور جس ادارے سے ریلیٹڈ وہ خبر ہے اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے پہلے چیک کرے. ہر ادارے کی ہوتی ہے, کارپوریٹ سیکٹر میں کسی کمپنی کی, اسی طرح فوج کا بھی اپنا ایک پلیٹ فارم ہے. تو ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ کسی بھی خبر کو بغیر کسی ایک پلیٹ فارم سے حاصل کیے ہوئے خبر کو آپ سچ نہیں جان سکتے انلیس اینڈ انٹل آپ نے کوئی 5-6 جگہوں سے اس کو ویریفائی نہ کیا ہو, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ہو جائے. تو یہ ہماری میڈیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے, اور غلط خبروں کو بہت آسانی سے ایکسیپٹنس مل رہی ہے, جو کہ ایک فالس نیریٹو بلڈ کر رہا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا. اسی طرح کی ایک موضوع کے اوپر بھی میں آپ کے پاس تشریف لاؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن عادل. تھینک یو ویری مچ کیپٹن عادل. آپ سے میں نے بڑا امپورٹنٹ ایک کوشچن کرنا تھا, اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ بتائیے کہ دوران ٹریننگ, جب آپ میرے خیال میں پی ایم اے میں ہوں گے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے اندر, تو دوران ٹریننگ آپ کی زندگی کا بہترین تجربہ کیا تھا؟ پاکستان آرمی کے اندر آپ پروفیشنل کام کے ساتھ ساتھ یہ ایک جاب آف ایڈونچر بھی ہے. تو اسی بات کو میں اپنی اس آپ کے سوال سے لنک کرتا ہوں کہ میرا بیسٹ ایکسپیرینس تب تھا جب میں نے پیرا ٹریننگ اسکول پشاور سے ٹریننگ حاصل کی, اور C-130 جہاز سے میں نے چھلانگ لگائی, اور ایڈونچر کورس, پیرا کورس اس کو کہتے ہیں, اور یہ کیا. اٹ واز مائی ون آف دا بیسٹ ایکسپیرینس ان لائف. زندگی کی پہلی جو آپ نے چھلانگ لگائی, جی, وہ کتنے ہزار فٹ کی بلندی سے تھی؟ بیسیکلی یہ 1700 فیٹ کے اوپر سے چھلانگ لگائی جاتی ہے, اور اسکائی ڈائیونگ سم تھنگ ایلس, پیرا ٹروپنگ از سم تھنگ ایلس. تو یہ پیرا ٹروپنگ میں نے کورس کیا تھا, اور 1700 فیٹ کے اوپر بھی ہائٹ, اٹ از ویری مچ ہائٹ. تو اس کے اوپر سے بھی ہائٹ لگانا یہ میرا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. اور مزے کی بات اس کے اندر یہ تھی کہ اس کے اندر 3 جمپس ہوتی ہیں. تو پہلی جمپ کے اندر تو آپ چونکہ سارٹی چل رہی ہوتی ہے تو آپ جلدی سے چھلانگ لگا دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے, کیونکہ اٹ از یور فرسٹ ایکسپیرینس. مزہ آتا ہے جب آپ دوسری چھلانگ لگاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے. تو اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. اچھا, ہم نے ابھی تک جو ویڈیوز میں دیکھا ہے نا, وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی جمپ لگنی ہے, جی جی ٹھیک ہے, اور جو جمپ لگانے والا ہے وہ تھوڑا سا اٹک گیا دروازے کے اندر, وہ تھوڑا سا آگے جا رہا ہے, کبھی پیچھے جا رہا ہے, تو پھر پیچھے سے اس کا جو افسر ہوتا ہے اس کو زبردستی نیچے پھینک دیتا ہے. جی جی بالکل. آپ کے ساتھ ہو بہو یہی ہوا تھا؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوا تھا. اصل میں اس وقت اسپیڈ اور پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جہاز ہلکا سا ٹلٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے, اور آپ کی سارٹی ود ان فیو سیکنڈس 70 انڈیویجولس وہ نکل چکے ہوتے ہیں جہاز سے. تو اسپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ گو ود دا فلو والا اس میں چل رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ کو یاد ہے اچھی طرح فرسٹ اپنی جمپ؟ جی بالکل. آپ نے جمپ لگا دی, جی جی, اور اب پیراشوٹ کھولنے کی باری ہے. جی جی. جلدی تو ہوگی, یہ بس اب کھول لوں یا بہت ہی جلدی, مطلب یہ کیا ساری کیفیت؟ اصل میں پیرا ٹروپنگ کے اندر آپ کا پیراشوٹ ایک سٹک لائن کے ساتھ جہاز کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. درست. تو جیسے ہی آپ جہاز سے باہر نکلتے ہیں تو وہ 10 سے 15 فٹ لمبی ایک سٹک لائن ہوتی ہے جو جہاز کے اندر ہک ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے اس کو پش ملتا ہے, پل ملتا ہے, اور آپ کا پیراشوٹ کھل جاتا ہے امیڈیٹلی جب آپ جہاز سے چھلانگ لگاتے ہیں اس کے 4 سیکنڈس کے بعد. ان کیس اگر وہ نہیں آپ کا کھلتا
تو آپ کے پاس ایک ریزرو پیراشوٹ بھی لگا ہوتا ہے آپ کے سامنے. بالکل. تو آپ کا ہاتھ اس کے اوپر ہی ہوتا ہے, بیکاز ہمیں یہ گائیڈ کیا گیا تھا دوران ٹریننگ کہ اگر آپ کا پیراشوٹ کسی مسہیپ کی وجہ سے نہ کھل سکے تو آپ اپنا ریزرو پیراشوٹ اس کو لانچ کرتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کے پاس ہارڈلی 8 سیکنڈز ہوتے ہیں. اگر آپ نے 8 سیکنڈ کے اندر اس کو نہیں کر سکے تو آپ زمین کے ساتھ ٹچ کر جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرف خوف بھی پیدا کرتی ہے, لیکن ایک طرف کانفیڈنس بھی پیدا کرتی ہے کہ آپ ایسی فوج کا حصہ ہیں جہاں آپ کو ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ دشمن کے کسی بھی علاقے کے اندر اس جہاز سے جب آپ کو موقع دیا جائے, ملک آپ سے ڈیمانڈ کرے, تو آپ ایسے جگہ کے اوپر بھی جانے کے لیے تیار ہوں کہ جہاں پہ زمین سے آپ نہ پہنچ سکے ہوں. تو ایئر فورس اور پاکستان ایویشن کی مدد سے آپ کو ان علاقوں کے اندر لینڈ کروایا جاتا ہے اور دشمن کو کاری ضرب لگائی جاتی ہے. کیا بات ہے, بہت اچھی آپ نے بات کی. اور میں آپ کی طرف رخ کرنا چاہوں گا اسکواڈرن لیڈر عبد الباسط صاحب. وہ میں جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں آپ کو حوالہ دے رہا تھا ایک مضمون کا جو ہم نے پڑھا تھا, ہز فرسٹ فلائٹ. آپ کی پہلی پرواز کیا تھی, کیا کیفیت تھی جب ٹریننگ آپ نے لے لی, جب آپ نے انڈیویجولی پہلی پرواز آپ نے جہاز اڑانا تھا, وہ کون سا جہاز تھا؟ اچھا, انیشلی جو ہماری ٹریننگ ہے اس پہ وہ سپر مشاق ایئر کرافٹ ہوتا ہے, اس پہ ہماری فلائنگ ہوتی ہے جو انیشلی ہم ٹریننگ کرتے ہیں. اس میں کچھ مشن جو شروع کے ہوتے ہیں آپ اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بیسکس بتاتے ہیں کہ کس طرح جہاز اڑتا ہے اور کس طرح جہاز کے فینومینا, کس طرح ایروڈائنامکس فینومینا کیا ہے. صحیح. اور جب وہ سمجھ جائے کہ اب میرا اسٹوڈنٹ اس قابل ہے کہ یہ جہاز سیفلی لینڈ کر سکتا ہے, تو وہ آپ کو پھر سولو فلائٹ ہی بھیجتے ہیں. اوکے. تو وہ سولو فلائٹ پہ آپ کو پھر کلیئرنس ملتی ہے, اس کے بعد آپ جہاز کو انڈیویجولی لے کے جاتے ہیں. تو تب تک جب تک سولو فلائٹ کلیئر نہیں ہوتی, ہم اپنے ساتھ اپنے استاد کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ والی سیٹ پہ استاد بیٹھا ہوا تھا, کچھ بھی ہوگا سنبھال لے گا. تو اس دن جب میں جہاز میں بیٹھا اور جیسے میں رن وے کے ساتھ اپنے آپ کو ان لائن کیا ٹیک آف کے لیے, اور ایک جھلک میں نے رائٹ سائڈ پہ دیکھا, یہاں پہ کوئی نہیں تھا. اور ایک طرح دفعہ تو میرے ذہن میں ایک ایسی مطلب کہتے ہیں نا ایک لہر سی دوڑی اللہ کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. لیکن پھر بات وہی آتی ہے ٹریننگ کا معیار اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ کو خود پہ بھی اعتماد آتا ہے, اور جو خوف آپ کے اندر اٹھتے ہیں اس کو آپ وہ دبا لیتے ہیں. تو جیسی ٹیک آف کیا میں نے, تھروٹل کھولی, اور جیسی جو ہے نا جہاز نے گراؤنڈ کو بریک کیا, اور میں نے پیچھے دیکھا رن وے کی طرف. اور جو کیونکہ استاد کے ساتھ تو ہم پھر ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے, تو آپ اس طرح زیادہ نظارے نہیں کر سکتے کیونکہ اور باقی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. تو جب سولو فلائٹ تھی تو آپ کا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار میرے لیفٹ رائٹ کیا چل رہا ہے, یہ باقی جہاز بھی ہیں, پرندے بھی اڑ رہے ہیں, اور یہ جو ہے نا دنیا کیسے دکھتی ہے, دنیا کیسی دکھتی. تو اس کے بعد میں نے ایک نعرہ لگایا, شاؤٹ کیا, اللہ اکبر کا نعرہ لگایا میں نے, پیچھے دیکھا میں نے, اور کچھ ہی دیر بعد میں نے اس کی ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد میں نے لینڈ کیا, سوئچ آف کیا جہاز, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مجھے یہ آنر نصیب ہوا کہ میں ان صفوں میں کھڑا ہوں آج. کیا بات. اور میں نے اپنے والدہ کو کال کی, وہ بہت خوش تھیں, اور انہوں نے مجھے بولا کہ آپ جو ہے نا شکرانے کے نفل ادا کریں. اور یہ کون سی بیس تھی؟ یہ رسالپور کی بات کر رہے ہیں. واہ واہ. تو میں ابھی میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں اس طرح کس طرح بیان کروں. جی بالکل, آپ کی کیفیت بالکل ہمیں نظر بھی آ رہی ہے, آپ کی کیفیت میں سمجھ بھی پا رہا ہوں. مجھے ایک سوال کا اور جواب دیکھیں, آج کل نا جو عام لوگ ہیں وہ موویز دیکھ کے انفارمیشن نا بڑی آسان ہو گئی ہے, تو اس لیے اسی کی حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ کے فلائنگ آرٹس تھے وہ آپ نے کس جہاز میں پورے کیے؟ ہمارے اصل میں ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں. پہلے سپر مشاق میں آپ ٹریننگ کرتے ہیں, جب آپ وہ کوالیفائی کرتے ہیں, پھر T-37 ہمارا جہاز ہوتا ہے, اس میں آپ کوالیفائی کرتے ہیں, پھر K-8 ہوتا ہے. اس طرح آپ کے پھر آپ کے جو ہے نا میڈیکل فٹنس پہ اور انسٹرکٹر کے اس پہ ریمارکس پہ آپ کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. صحیح. کچھ لوگ ٹرانسپورٹ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ فائٹر پائلٹ بن سکتا ہے, یا وہ میڈیکلی اس لحاظ سے پورا ہو سکتا ہے کہ وہ فائٹر فلائنگ کر سکے. تو وہ ڈفرینٹ لوگ فائٹر فلائنگ میں چلے جاتے ہیں, ٹرانسپورٹ میں چلے جاتے ہیں, اور ہیلی کاپٹر وغیرہ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ اسٹریمس ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں لوگ, کیونکہ پرفارمنس بیسڈ اینڈ میرٹ بیس ہر چیز ہوتی ہے. آرمی اور ایئر فورس اور ڈفرینٹ ہمارے جو آرم فورسز ہیں اس میں میرٹ بیس پہ ہر چیز چلتی ہے, اور اس پہ آپ پھر کیٹیگرائزیشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے آپ کی.
بالکل درست. مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے کہا کہ جب فرسٹ لینڈنگ میں نے کرنی تھی, جب آپ اس کو میرے خیال میں ILS کہتے ہیں آپ لوگ, انسٹرومنٹل لینڈنگ سسٹم آپ اس کو کہتے ہیں, جب آپ ILS کے اندر آئے تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ وہی بتا رہا ہوں کہ جب میں نے رن وے کو دیکھا کہ رن وے قریب آئی جا رہا ہے اور میں بھی رن وے جو ہے نا جہاز میرا رن وے کو اپروچ کر رہا ہے, اور جیسے میں کلوز ٹو گراؤنڈ ہوا تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو کیسے بتا سکوں اس چیز کو, کیونکہ اب جب شاید آپ کو کوئی موقع ملا تو آپ جب بیٹھیں گے کاکپٹ میں اور کبھی آپ کو اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو شاید آپ کی بھی یہی کیفیت ہو جو اس ٹائم میں گزر رہا ہوں. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, اور آپ نے جو بات کی نا کہ بے ساختہ نعرہ نکلا اللہ اکبر, بالکل, اور دوسری کال جو ہے والدہ کو کر کے بتایا گیا کہ میں کامیابی سے لینڈ. اللہ تعالیٰ, اللہ رب العزت آپ کو زندگی کے ہر میدان میں اسی طرح کامیابی سے ٹیک آف کروائے اور لینڈ بھی کروائے آپ کو. اس پورے دورانیے میں سب سے دلچسپ لمحہ, سب سے یادگار لمحہ جو آپ کی زندگی کا گزرا ہو وہ کیا ہے؟ جی الحمدللہ, ہمارا ویسے تو ہر کام ہی یادگار ہوتا ہے کیونکہ ہم ملک کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں. بالکل ایسے تو یادگار ہی رہتا ہے. کوشش کیوں نہیں ہے تو ہماری اچھی ہوتی ہے. لیکن چلو چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا دوں. کارگل سیکٹر میں عصر کا ٹائم تھا, تو جو آدھے بندے ہمارے نماز پڑھتے ہیں اور آدھے اپنی ڈیوٹیوں میں قائم رہتے ہیں. کارگل سیکٹر تھا, عصر کا ٹائم تھا, جس میں سے آدھے جوان نماز پڑھنے کے اور آدھے ڈیوٹی دے رہے تھے. تو مکار دشمن نے ہمارے اوپر گن پوزیشن کے اوپر اٹلی کی شیلنگ شروع کر دی. تو ہم نے بھی نعرہ تکبیر لگا دیا جتنے بندے موجود تھے. اس کے دوران ہی ہماری ڈیٹیچمنٹ بھی پوری ہو گئی. یقین جانے فائر واضح تو بہت آ رہی تھی لیکن ہمیں کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کدھر لگ رہا ہے. نہ ہمارے کسی بندے نے یہ سوچا کہ شیل گر رہے ہیں, گولے گر رہے ہیں, کوئی ہمارے اوپر آ جائے گا. دھڑا دھڑ شیلنگ ہم نے شروع کر دی. ہم فائر کرتے رہے حتیٰ کہ دشمن کی جو گنیں خاموش ہو گئیں. جب ہم نے فائر ختم ہوا, اینڈ ہوا, دیکھا تو ہمارے مورچے کے اندر بھی شیل پڑے ہوئے تھے. لیکن کسی جو بندہ, ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا ہمارا پیچھے, جو ہمارا سینئر ہوتا ہے, ٹیلی فون کے اوپر جو رابطے میں تھا, اس کی ٹانگوں کے درمیان ایک شیل پڑا ہوا تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور جو ہے وہ ہم فائر کرتے رہے اور الحمدللہ دشمن کی توپیں بالکل خاموش ہو گئی. شیل پڑا رہا مطلب کہ ایئر بریسٹ آیا نا, جو اب آپ کو کھلا پڑتا ہے تو مفت پھیل جاتے ہیں. مطلب شیل پڑا وہ بندہ ٹیلی فون پہ کمانڈ کر رہا ہے اور شیل ادھر آ کے گر گیا. اس کو شیل کی فکر نہیں ہے, اس کو یہ ہے کہ میں جو ڈیٹا پاس کر رہا ہوں, جدھر میں نے گولا پہنچانا ہے وہ صحیح جگہ پہ جائے. اور جو بندے کام کر رہے ہیں گن کے اوپر, ان کی بھی جو فوکس ہے وہ گن کے اوپر ہے اور اپنی اس کے کام کے اوپر ہے. شیل کی طرف تو جو نہیں ہے کہ کوئی دشمن کا بھی شیل آ رہا ہے. یہ تب ہم نے دیکھا جب ہمارا فائر ختم ہو گیا, ہمیں بھی سیز فائرنگ مل گئی, تو ہم نے دیکھا تو دائیں میں شیل کے پیس پڑے ہوئے تھے. کیا بات, یہ ہمارے وہ کیا بات, یہ ہماری فوج کی ایک ہمت کی داستان ہے جو آپ نے بتائی. وقاص میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. کیپٹن محمد وقاص صاحب, ہمیں 1965 کی جب جنگ چھڑی اور اس وقت کے صدر جنرل ایوب خان کے وہ الفاظ آج بھی یاد ہیں, شاید دشمن یہ نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں, یہ وہ ایک طرح کی ٹیگ لائن ہے. آج بھی جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا خون گرما جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دشمن شاید یہ نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. اس میں کس قدر کریٹیوٹی تھی؟ ہم 5 لوگوں کا سینڈیکیٹ تھا اور میرے ساتھ جو آفیسرز بیٹھے ہیں دے وڈ ڈیفینیٹلی سیکنڈ کہ کیا واقعہ ہوا ہوگا. ہم 5 لوگوں کا سینڈیکیٹ تھا اینڈ آئی واز دی سینڈیکیٹ لیڈر ایٹ دیٹ ٹائم. جو 5 آفیسرز تھے ان میں سے 4 کے پاس ڈمی ویپنس تھے جو کہ گڈ فار نتھنگ ہوتے ہیں, ٹریننگ پرپزز کے لیے ہوتے ہیں. صحیح. اور ایک آفیسر کو ہم نے ایکچوئل ویپن دیا تھا سروس. اور ٹوٹل جو ہمارے پاس راؤنڈس تھے, راؤنڈس کہتے ہیں بلیٹس کو, جی جی, جو راؤنڈس تھے وہ ٹوٹل 5 راؤنڈس تھے, وہ ہمیں پروٹیکشن کے لیے دیے گئے تھے. اچھا, وہ اب ٹریننگ کے دوران میں آپ نے اگر کوئی راؤنڈ بھی آپ سے مسنگ ہو گیا تو اوبیسلی یو آر ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہ جو 5 راؤنڈ تھے اس کے اوپر ٹیپے چڑھا کے اچھی طرح پیک کر کے اور پیچھے اسمال پیک میں اندر کر کے گئیں, جو بلینکٹس وغیرہ تو اس کے نیچے کر کے دبا کے رکھے تھے کہ کہیں گم نہ جائے, چھپا کے رکھے تھے کہ کہیں گم نہ جائے. اب ہم نیویگیشن کی جو رات تھی وہ دیٹ از یوزلی دا ڈارکسٹ نائٹ آف دا منتھ, جس میں مون لائٹ اویلیبل نہیں ہوتی اور آپ نے کمپس کے تھرو اور میپ کے تھرو اپنے ڈفرینٹ سی پی ایس ہٹ کرنی ہوتی ہیں.
ہمارا جو سنڈیکیٹ تھا وہ اپنے کورس سے ڈیویٹ کر گیا بیکاز اٹ واز ایٹ دا ڈارکسٹ نائٹ, اور کمپس وغیرہ جو ہے ہمارا شاید ہمیں یا ہماری اپنی غلطی تھی, ہم کسی گاؤں کی طرف موو کرنا شروع کیا. بلوچستان میں بہت اسکارسلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں آپ کو ملیں گے, 10 سے 15 گھروں کے, 20 گھروں کے. سو ہم غلطی سے اس گاؤں کی طرف بڑھنا شروع. ان دنوں حالات, ملک کی حالات, اسپیشلی بلوچستان کے حالات بہت زیادہ خراب تھے. صحیح. اب آپ خود سوچیں کہ 5 آفیسرز ہیں یونیفارم میں, وہ جن کے پاس 4 کے پاس ڈمی ویپن ہے, ایک کے پاس جو ویپن ہے اس نے اپنے راؤنڈز ٹیپ میں لپیٹ کے بیگ میں رکھے ہیں, اور وہ ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں گاؤں کی طرف. جو گاؤں تھا وہاں پہ کچھ فراریز کہتے ہیں, ٹیررسٹ تھے جو وہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی. انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو فوج نے ڈائریکشن اپنی یہاں اس طرف کر لیا, تو ان کو لگا کہ شاید وہ آپریشن کرنے آ رہے ہیں 5 آفیسر. اچھا. انہوں نے, وہ میرے خیال میں 15 سے 20 لوگ ہوں گے, ایگزیکٹلی رات تھی, ہمیں ایگزیکٹلی آئیڈیا نہیں ہوا, لیکن 15 سے 20 لوگوں نے ہم پہ فائر اوپن کر دیا. ان کے پاس AK-47 تھے. اچھا ہمیں نظر کچھ نہیں آیا, لیکن ہمیں وہ جو بلٹس ہٹ کرتی ہوئی پتھروں کو نظر آتی تھی ریکوشے کر کے, تو وہ ہمیں نظر آ رہی تھی. خیر آئی واز دا سنڈیکیٹ لیڈر, تو سب کو ہم نے ایک دم چیخ کے بتایا کہ بھئی آپ ہٹ دا گراؤنڈ. اب وہ ہٹ دا گراؤنڈ میں مسئلہ یہ تھا کہ نیچے گریولس پڑے ہوئے تھے, بڑے بڑے پتھر, آپ اس کے اوپر کرال نہیں کر سکتے. صحیح. تو وی ور پریکٹیکلی کمپلیٹلی اموبائل کہ ہم. اب اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرے ساتھ میرا ایک کامریڈ تھا سنڈیکیٹ میں, وہ تھوڑا سا ہیوی تھا, بلکی تھا, تو وہ لیٹا ہوا آرام سے سکون کر رہا تھا لیٹ کے, فائر ہو رہا, اور وہ آرام سے ریلیکس کر کے لیٹا ہوا تھا. اور اتنے میں اس کو نہیں پتا, یار میں نے بعد میں اس کو بات بتائی تھی کہ اس کے ہیلمٹ کے پاس نا جو پتھر پڑا تھا اس کے اوپر ایک بلٹ ریکوشے کر کے گئی نکلی, اور میں اس کو دیکھ کے تھوڑا سا میرا سانس بند ہوا تھوڑی دیر کے لیے کہ تھوڑا سا بھی اگر 2-3 انچ بلٹ آگے پیچھے ہوتی تو اٹ وڈ ہیو ہٹ ہم. اس کے بعد ہم کسی طریقے سے کرالنگ کر کے وہاں پہ ایک چھوٹا سا انڈر کنسٹرکشن کمپاؤنڈ تھا, وہاں پہ ہم گئے. بلوچستان میں اس طرح کی ایریاز میں چھوٹے چھوٹے کمپاؤنڈز بنے ہوتے ہیں. جی جی. تو اس کمپاؤنڈ میں جا کے ہم نے پناہ لی. وہ لوگ آئے, انہوں نے سرچ کیا ایریا, بیکاز اوبیسلی ان کو پتہ تو تھا کہ یہاں پہ لوگ چھپے ہیں, لیکن ہم خاموشی سے وہاں پہ بیٹھے رہے, نہیں ملے. اتنے میں کیونکہ مجھے اس ٹائم پہ فون وغیرہ کمیونیکیشن اکوپمنٹ الاؤڈ تھا, تو تقریباً 48 منٹ ہم وہاں پہ چھپے رہے. اس کے بعد ہم نے کمیونیکیٹ کیا, بیک اپ منگوایا, اور اس کے بعد صبح 6 بجے آپریشن ہوا. وہاں سے 6 فراریز کو اریسٹ بھی کیا. صحیح. اور کلیئرنس ہوئی اس ایریا کی. لیکن اس کے بعد جب ہم اس واقعے کو دہراتے ہیں آپس میں, آج بھی میں کورس میٹس کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے, تو ہم اس بات پہ ہنستے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اور ہم اللہ کے آسرے پہ جذبہ جہاد سے سرشار آگے بڑھ رہے تھے. آپ کی بڑی ہمت ہے, آپ وہاں سے بچے, آپ کو کمپاؤنڈ مل گیا اور پیچھے سے بیک اپ بھی آ گیا. لیکن میں ابھی تک ایک چیز سوچ رہا ہوں, جی وہ جو بلٹ چھپی ہوئی تھی وہ کہاں ہے؟ وہ تب نکلی. اچھا اس میں ایک آئیڈیا یہ تھا کہ اس کو بلٹس کو نکال کے فائر کریں, لیکن وہ 5 بلٹس جو تھیں وہ اگر ہم ہٹ کرتے تو اندھیرے میں وہ ہٹ نہ ہوتی, نہیں ہوتی, لیکن اس سے ان کو ہماری لوکیشن کا پتہ لگ جاتا ہے. ایگزیکٹلی ساؤنڈ سے, اور اس سے پتہ, ایگزیکٹلی ساؤنڈ سے, اور جو بلاسٹ ہوتا ہے, فلیش ہوتا ہے, اس سے ہماری لوکیشن پتہ لگ جاتی. تو اٹ واز وائز آف اس کہ ہم نے ان 5 راؤنڈس کو اس ٹائم پہ یوز نہیں کیا. اگر ہم یوز کرتے تو ان کو ہماری ایگزیکٹ لوکیشن پتہ لگ جاتی. جب آپ نے ملٹری کو جوائن کیا, پاکستان آرمی کا آپ حصہ بنی, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا یادگار لمحہ جو ابھی آپ سوچتی ہوں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو؟ بریک سے پہلے کیپٹن وکاس نے بھی ایک بہت ہی اچھا انسیڈنٹ شیئر کیا, تو اٹس سم ویئر نیئر ٹو دیٹ. ہم لوگ ٹریننگ لے رہے تھے, تو ہماری جو ٹریننگ ہوتی ہے ملٹری ٹریننگ, اٹس مور اور لیس آئی وڈ سے جو جینٹل مین کیڈٹس ہوتے ہیں ان کی طرح ہی وہ چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں, انٹینسٹی تھوڑی سی کم ہوتی ہے. صحیح. تو اس میں ایک اٹیک اور ڈیفینس کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے. تو آپ نے اٹیک کرنا ہے اور پھر ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں ڈیفینس کرنا ہے. تو ہمارے ویپن ٹریننگ اسٹاف نے سکھایا تھا کہ چلیں آپ نے الائنمنٹ کیا ہونی چاہیے, اور اٹیک سے پہلے آپ نے اللہ اکبر بولنا ہے, اور ایک ریٹلر ہوتا ہے جس طرح ڈمی گنس ملتی ہے, تو اس کے ساتھ اس کو ایک ایلیوژن دینے کے لیے کہ فائرنگ ہو رہی ہے, تو ایک ریٹلر ایک کیڈٹ نے پکڑا ہوتا ہے, تو وہ کنٹینیوسلی وہ مشین ہلاتے تاکہ آواز آئے. اب جب جس دن اٹیک تھا تو اسٹاف تو تھے نہیں ساتھ, تو ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ یار وہ اللہ اکبر کس موقع پہ بولنا تھا, کیا بولنا تھا.
تو ہماری جو ایک کورس میٹ تھی اس نے کہا کہ شروع میں نہیں بولنا, سارا ٹائم اللہ اکبر بولنا. تو اسٹیمینا بھی اتنا نہیں تھا. اب جب بھاگنا شروع کیا تو اللہ اکبر اتنی دفعہ بولا کہ سانس چڑھ گیا, تو وہ اٹیک اپنی جگہ رہ گیا. اور اللہ اکبر ہم بول رہے تھے. تو پھر اتنے میں ہم رکے, ہم نے شربت پیا, بسکٹ کھائے. تو جو آفیسر ہمارا انتظار کر رہے تھے ایک ماؤنٹ پہ, وہاں پہنچنا تھا, تو وہ انتظار کرتے رہے. تو میری کورس میٹ نے کہا تم ریسلر بجاتی رہو, بس پتہ چلے ہم آ رہے ہیں, فائرنگ ہو رہی اور بسکٹ کھول لو. کیا بات. تو بس ہم وہاں پہنچے اور پھر وہ رات ہم نے اسی فیلڈ میں ایز اے پنشمنٹ گزاری. تو یہ ہے کہ اسٹیمینا اس طرح نہیں ہوتا, تو اور ٹریننگ مشکل ہوتی ہے, لیکن نا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پھر یاد آتی ہے لیٹر. جب آپ اکیلے میں ہوتے ہیں, کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ کو یاد آتا ہے, خاص طور پہ جب آپ کے سارے کورس میں اکٹھے ہوتے ہوں گے تو اس قصے کو ضرور دہراتے ہوں گے. اب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ اکبر ایک ہی دفعہ کہنے, اور اٹیک سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے حملہ آور ہو جانا. بالکل صحیح. تو جناب یہ وہ دلچسپ واقعات ہیں جو آپ ہم سے شیئر کر رہے ہیں, اور میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کیپٹن محمد وقاص صاحب. آپ سے تو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے, میں کچھ چیزیں آپ سے اور بھی میں ضرور پوچھنا چاہوں گا. کیپٹن عادل یہ بتائیے, اس وقت اس قوم کے بہادر سپوت پاکستان آرمی جو ہے, بلکہ مسلح افواج اپنے ہم وطنوں کی جو خاص طور پہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں, سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے مصروف عمل ہے, اور یہ کتنا بڑا آپ لوگ ریلیف آپریشن کر رہے ہیں. مجھے یہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کا وہ ویڈیو کلپ جو ان کے الفاظ ہیں وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایک فرد تک پہنچیں گے, ہم ایک ایک فرد کو جو ہے وہ ریلیف پہنچائیں گے. بڑے خوبصورت الفاظ تھے, اس نے پوری قوم کو موٹیویٹ کیا. اور جب بھی اس ملک میں کوئی بھی ناگہانی آفت آتی ہے, زلزلہ آئے, سیلاب آئے, یا کوئی بھی پیچیدہ حالات ہوں, تو اس قوم کے بہادر سپوت ہمیشہ ہمیں صف اول میں دکھائی دیتے ہیں, قدم بہ قدم دکھائی دیتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا ایک آپریشن ہے, اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا فلڈ ریلیف آپریشن ہے کہ جس میں جنرل سرفراز صاحب نے بھی جو ہے وہ شہادت کا اپنا نذرانہ پیش کیا. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جیسے کہ چیف نے ابھی میسیج دیا, اور پوری قوم پاکستان آرمی کے ساتھ ہے, اور پاکستان آرمی در حقیقت پوری قوم کے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑی تھی, ہے اور رہے گی. 6 ستمبر سے میں ریلیٹ کروں کہ تب بھی پاکستان قوم آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی, اور ابھی پاکستان فوج بھی پوری قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور جس طرح چیف نے میسیج دیا ہے کہ ہم آخری انڈیویجول تک جائیں گے اور اس کو ریسکیو کریں گے, اور اس کو اس فیز سے گزاریں گے کہ وہ دوبارہ اپنی رہائش کی طرف جائے اور اپنی عام زندگی کی طرف واپس لوٹے. قدرتی آفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیلنج کی طرح آتی ہے. بالکل ایسے ہی پاکستان آرمی ہمیشہ چیلنج کو ایکسیپٹ کرتی ہے, اور اس دفعہ بھی دوران فلڈ, میں نوشہرہ سے آ رہا ہوں, وہاں پہ بھی فلڈ ہٹ کیا, اور ایز پر انسٹرکشن فرام ہائر کمانڈس ہم لوگوں نے تمام لوگوں کو بر وقت نکالا ان کی لوکیشن سے اور سیف لوکیشن پر پہنچایا. اور ابھی ریہیبلیٹیشن کا فیز چل رہا ہے, اور راشن تقسیم ہو رہا ہے, اور لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے میں پاکستان آرمی کا ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو یہ اٹ از اگین اے موٹیویشن, اور یہ ایک ڈیڈیکیشن ہے جو ہم لوگوں نے حلف لیا ہوا ہے اس قوم سے, اپنے خون سے, کہ جہاں بھی اس قوم کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کیا آفت آئی ہے, یہ سیلاب آیا ہے, یہ زلزلہ آیا ہے, یا یہ جنگ لگ گئی ہے. ہم ایک ہی موٹیویشن سے, ایک ہی انٹینشن سے, اور اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں, اور اسی موٹیویشن سے ہم لوگ کام کرتے ہیں, اور چیف کا پیغام کو ہم پوری طریقے سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں, اور اس کو ایز اے گائیڈ لائن ہم پوری قوم کے لیے خدمت کے لیے ہمیشہ پابند ہیں اس چیز کے. بہت خوبصورت بات کی. اسکواڈرن لیڈر عبدالباسط, آپ بھی فلڈ ریلیف آپریشن کے حوالے سے کچھ بتا رہے تھے, تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین بھی سنیں. میں جس طرح کیپٹن عادل نے بات کی پاکستان آرمی کی کہ فلڈ ریلیف آپریشن میں کس طرح پاکستان آرمی اپنا کردار ادا کر رہی ہے, میں چیزیں ہائی لائٹ کروں گا کہ پاکستان ایئر فورس بھی along with دی سول ایڈمنسٹریشن جو کہ ہمارے این ڈی ایم اے ہیں اور ڈفرینٹ این جی اوز ہیں, ڈفرینٹ ہمارے فاؤنڈیشنز بنے ہوئے ہیں, ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ مل کے
فلڈ ریلیف آپریشن کر رہی ہے تھرو دیئر ہیلی کاپٹر فلیٹ, تھرو دیئر ٹرانسپورٹ فلیٹ C-130s وغیرہ پہ. اور جہاں پہ روڈ کنیکٹیوٹی ہے, اگر ہم بات کریں انٹیریئر سندھ کی یا ساؤتھ پنجاب کی, تو وہاں پہ بائی روڈ جو ہے ریلیف آپریشن ہو رہے ہیں, اور ڈفرینٹ سیلز بنے ہوئے ہیں ڈفرینٹ بیسز پہ, یونٹس وغیرہ کے لیول پہ, اور کنٹریبیوشن کر رہے ہیں لوگ. آپ یقین کریں کہ دس واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس کہ میں اس طرح کسی آپریشن میں خود ڈائریکٹلی انوالو ہوں. بالکل. تو لوگ اس وافر مقدار میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ فائنینشلی ہیں, چاہے وہ کوئی سامان دے رہے ہیں, جو بھی ان کا بس چل رہا ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو وہ ایک سارٹ آف موٹیویشن بھی ہمارے لیے کہ لوگوں کا رسپانس دیکھ کے کہ وہ کیسے اپنے ملک کے باقی ساتھیوں کے لیے اپنی ایفرٹ دے رہے ہیں. اور ابھی تک ریسکیو آپریشن آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور ریلیف آپریشن چل رہا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ریہیب آپریشن چلے گا. اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں فلڈ ریلیف آپریشن کے. پہلے ہوتا ہے ریسکیو, پھر ہوتا ہے ریلیف, اور پھر ہوتا ہے ریہیب. ابھی انشاءاللہ الحمدللہ ہم ریسکیو آپریشن ہمارا آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور ریلیف آپریشن چل رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد ریہیب ایز پر دی ڈائریکٹر آف چیف آف دی اسٹاف انشاءاللہ وہ ہم کنٹینیو کریں گے. بالکل صحیح, بڑی اہم معلومات آپ نے ہم تک پہنچائی. یہ تو فلڈ ریلیف آپریشن کے بارے میں آپ نے. وقاص, ایک کوشچن ہے کیپٹن محمد وقاص صاحب جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ مجھے تنگ کر رہا ہے. یہ اس کا جواب سب سے بہتر انداز میں آپ دے سکتے ہیں. یہ جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں جو کہ کاغذ اور قلم سے جو ہے تخلیق کرتے ہیں, نعرے بناتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, شعر و شاعری کرتے ہیں. اب ایک عام تاثر یہ کہ ایک فوجی جو کہ سرحدوں میں مصروف ہے, ایک پستول سے کھیلتا ہے, ٹینک سے کھیلتا ہے, بارود سے کھیلتا ہے, کیا وہ بھی تخلیقی ذہن کا مالک ہو سکتا ہے, اچھی شاعری کر سکتا ہے, اچھی پوئٹری کر سکتا ہے؟ بالکل, تخلیق کی کوئی قید نہیں ہوتی. بے شک ایسی. اور اس کا تخلیق کا کسی پروفیشن کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. بالکل صحیح. ایسا ضروری نہیں ہے کہ, جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جذبہ جہاد سے یا جذبہ حب الوطنی سے سرشار صرف فوجی ہی ہوگا. ایک سویلین انسان جو اپنی ڈومین میں ایز اے ڈاکٹر, ایز این انجینئر, ایز این آرکیٹیکٹ کام کر رہا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا ہی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو جتنا ایک فوجی ہوتا ہے. اسی طرح تخلیقی کام ضروری نہیں ہے کہ تخلیق کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی اس میں ایکسپرٹ ہوں. تخلیقی صلاحیتیں ایک فوجی انسان میں بھی ہوتی ہیں. بالکل ہوتی. لکھنے کی صلاحیت اور سمجھنے کی صلاحیت یہ یونیورسل ہے. اس کو میرے خیال میں کسی اسپیسیفک شعبے کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا. پاکستان آرمی میں یا فورسز میں رہتے ہوئے اگر آپ کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ہیں ادب سے ریلیٹڈ, لٹریچر سے ریلیٹڈ, بالکل, اس کا ایڈوانٹیج آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جو تخلیقی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. اور جو فورسز ہیں اس میں مین مینجمنٹ, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو آپ تب تک ایک اچھے ہیومن ریسورس مینیجر نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح. جب تک کہ آپ لوگوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. ان کی جگہ پہ خود کو رکھ کر آپ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, اور ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر سکتے کہ جس میں لوگ آ کے آپ سے اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں اور آپ کو اپنے مسائل بتا سکیں. تو تخلیقی ہونا بہت ضروری ہے, ادب سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک آفیسر کے لیے لٹریچر کے ساتھ خود کو انٹیکٹ رکھنا, بک ریڈنگ کرنا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے, ہماری ٹریننگ کا ایک بنیادی حصہ ہے. بالکل صحیح. بات کو میں مختصر یوں کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیاچن میں جب گلیشیئر کا ایک واقعہ ہوا تھا, جی بالکل سال ہو چکے ہیں, تو اس میں آخری مومنٹس پہ ایک جوان نے کچھ اپنے اختتامی لمحات کے اوپر, اپنی زندگی کے اختتامی لمحات کے اوپر اس نے ان تاثرات کو قلم بند کیا تھا شعر و شاعری کے ذریعے, جو کہ آج بھی وہاں پر محفوظ ہیں سنگ مرمر کے پتھر کے اوپر, پلیٹ کے اوپر وہاں پہ نصب ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ آخری لمحات میں اپنے جذبات کا اظہار نہ کرتے شعر و شاعری کے ذریعے, تو آج لوگوں کو اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ انہوں نے آخری لمحات کیسے گزارے. تو تخلیقی صلاحیتیں نہ صرف آپ کے ملٹری کیریئر میں بلکہ اس قسم کے جذبات کو ابھارنے میں, دوسرے لوگوں کو موٹیویشن دینے میں اور دوسرے لوگوں کو اپنے تاثرات سے آگاہ کرنے میں بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے.
کارآمد بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ کیپٹن محمد وقاص. وقت کا ہمیں مقابلہ سخت ہے. میں چاہوں گا مختصراً آپ تمام لوگوں سے ایک چھوٹا سا پیغام لوں. اپنے ہم وطنوں کو ضرور پیغام دیجیے. اور نائب صوبیدار تنویر حسین صاحب, آپ کا جو خاص طور پہ پاک آرمی کے ساتھ جو آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے, اس کی روشنی میں تمام سننے والوں کو, اپنے ہم وطنوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وطنوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ چاہے آرمی ہے, سویلین ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, ایک قوم بننا ضروری ہے. ایک قوم بن کے چلیں گے تو کوئی آفت, کوئی مصیبت, کوئی دہشت گرد, کوئی دشمن ہمیں ترقی کرنے سے روک نہیں سکتا اور کامیابیوں سے روک نہیں سکتا. اب بہت خوبصورت آپ نے بات کی. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. کیپٹن عادل, آخر میں تمام سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام صرف یہی ہے کہ بلیو ان آرم فورسز. اپنی آرم فورسز کے اندر کے اوپر اعتماد, جس طرح 6 ستمبر کے ٹائم پہ تھا آپ کا, اسی جذبے کے ساتھ ابھی بھی اپنی قوم, پوری قوم پاکستان آرمی کے اوپر ان پر بھروسہ رکھیں. اور پاکستان آرمی ہمیشہ آپ کا سر فخر سے بلند کرے گی. کبھی بھی آپ کی بے شک آپ کو آپ کی آنکھیں کبھی جھکنے نہیں دے گی. آپ کا ہمیشہ سر فخر سے بلند ہی رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان آرمی اس کو پائے تکمیل تک ہمیشہ پہنچے. خوبصورت بات کی. جی اسکواڈرن لیڈر عبدالباسط صاحب, مختصر سا پیغام ہم. میں کیپٹن عادل کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ جس طرح 1965 اور ڈفرینٹ وارز میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پاکستان جو ہے نا, ہماری قوم ایک کر کے ابھری ہے, اور رسپانس جس طرح رسپونڈ کیا ہے دشمن کے انٹرفیئرنس کو, اور اسی طرح آگے بھی ہمیں چاہیے کہ ایک قوم بن کے رہیں, اور ڈفرینٹ جو عناصر ہیں جو کہ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں, ان کا ہم ایک ہی طریقہ ہے ہمیں ان کو رسپونڈ کرنے کا کہ ہم اس چیز کو, پروپیگنڈے کو, اور اس چیز کو ہم بائی نہ کریں, اس چیز کو ہم تحقیق کریں, اور پھر ہم اس چیز پہ خود اپنے جو ہے نا شعور کو استعمال کر کے ہم فیصلہ کریں, اور اپنے آرم فورسز پہ اعتماد کریں کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ملک کے مفاد میں ہی ہوگا انشاءاللہ. بالکل درست بات کی. محمد وقاص صاحب, کیپٹن محمد وقاص, آخر میں مختصر سا پیغام سننے والوں کے لیے. میرا اپنے تمام سننے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ 65 کی جنگ میں عوام کا اعتماد تھا اپنی افواج پر. بالکل صحیح. اور ان کی شانہ بشانہ رہتے ہوئے افواج پاکستان نے یہ ایک اہم کامیابی اپنے نام کی. بالکل. اس وقت ہائبرڈ وارفیئر کا سامنا ہے ہمیں, انفارمیشن وارفیئر کا سامنا ہے. اس میں اگر آپ اڑتی ہوئی افواہوں پہ توجہ نہیں دیں گے, اور اس کروشل لمحات میں جب ملک پہ سیلابی صورتحال بھی ہے, ملک کو دہشت گردی کا بھی سامنا ہے, اور اکنامکلی بھی ہم ایک ٹرموائل سے گزر رہے ہیں, تو اگر آپ اپنے افواج پاکستان کا ساتھ دیں گے اور ان پہ اعتماد کا اظہار کریں گے, تو میرے خیال میں کہ یہ نہ صرف افواج پاکستان کے لیے بلکہ بحیثیت قوم ہمارے ملک کے لیے بھی ایک بہت ہی مثبت چیز ثابت ہوگی. تو افواہوں پہ بلیو کرنے کی بجائے کیپٹن ایمان نے بات کی تھی کہ ویریفائڈ سورسز سے آپ ایک دفعہ تصدیق کر لیں, خوبصورت تاکہ ایک انارکی کی سچویشن کریٹ نہ پیدا ہو سکے. بہت اچھی بات کی. تھینک یو ویری مچ کیپٹن محمد وقاص. جی کیپٹن ایمان, کیا پیغام دینا چاہیں گی ہم وطنوں کو, تمام سننے والوں کو؟ میں سننے والوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں, آرمڈ فورسز ہے یا کسی بھی سول پروفیشن میں, اس کو آنیسٹلی کریں, ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں, اینڈ یو ول بی کنٹریبیوٹنگ فار نیشنل کاز. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ تمام احباب کا, تمام اس قوم کے جاں باز بیٹوں کا, ہماری مسلح افواج کا. آپ آج کے اس خصوصی پروگرام جاں باز وطن میں آپ لوگ تشریف لائے, اپنے اپنے تجربات سے آپ نے اپنے تمام ہم وطنوں کو آگاہ کیا. پروگرام کے آخر میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا, اور یہ میں بارہا گزارش کرتے رہتا ہوں کہ خدا را یہ جو پھیلنے والی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اس سے اپنے آپ کو ضرور دور رکھیں, بلکہ ہر سو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے اب یہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے. ایسی سیاست کا کیا فائدہ ہے جو ایک دوسرے سے الگ کر دے. ہاں صحت مندانہ گفتگو ہو تو اس کی کیا بات ہے. ہم عجیب و غریب قسم کے واقعات دیکھ رہے ہیں, برسوں پرانے دوست ایک دوسرے کو انفرینڈ کر رہے ہیں. برحال ایک ایسی چیز, ایک ایسی بات, ایک ایسی گفتگو جو دوستیوں کو آپس میں ختم کرے, رشتہ داریاں ختم کرے, میرے خیال میں وہ سیاست نہیں ہو سکتی. سیاست تو بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کو قریب لانے کا نام ہے. برحال ہمیں ہر سو پولیٹیکل پولرائزیشن سے بچنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے. آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا, پاکستانی قوم اور افواج پاکستان اپنے نظریے اور دفاع کی حفاظت کے لیے ہر لحظہ
तैयार है, मुस्तैद है। अफवाज पाकिस्तान के होते हुए दुश्मन हमारी सरहदों की जानिब मैली आंख से बिल्कुल नहीं देख सकता। मोहब्बत अमन है और उसका है पैगाम पाकिस्तान। सो वी लव पाकिस्तान एंड वी सर्व पाकिस्तान। और आखिर में मिल के नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।